मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश-शाम रज़ा हाफ़िज़ बरेलवी रहमहुल्लाह ताला के वालिद मोहतरम रईसुल मुतकल्लिमीन। आपकी किताब है, इसके अंदर आप एक रवायत लाए, वजन में आ जाएंगे आप। मैं बता रहा हूँ, शुक्र अदा करो। इसलिए हम कहते हैं, ये तो रोते हैं ना, हम कहते हो तुम रो, तुम्हारी किस्मत में रोना है और हमारी किस्मत में खुश होना है। अल्लाह ने वो यार दिया है कि जिस यार के सदके हमारे जैसे करोड़ गुनाहगार भी बख्शे जा रहे हैं। लाखों गुनाहगार और लाखों से भी बड़े बड़े पापी, लेकिन अल्लाह चाहता है ये मांगे मैं बख्शूं। क्यों? ये आदम की उम्मत नहीं है, ये नूह की उम्मत नहीं है, ये आमिना की लाल की उम्मत है। अल्लाह कहता है गुनाह से भी भर गए हो ना, आ जाओ, यार के जो हो दो दूंगा। अब ये इसमें पूरी रवायत मौजूद है कि जब अल्लाह पाक ने कलम को पैदा फरमाया, लोह को पैदा, कलम को पैदा फरमाया और पैदा फरमा लिख लिख कुतुबे तौहीद लिख। उसने लिखा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जब लिख लिया तो कहा दस्तूरुल अमल लिख। दस्तूरुल अमल क्या है? यानी क़यामत तक का दस्तूरुल अमल के नबी आएंगे, जो उनकी इताअत करेगा वो जन्नत में जाएगा और जो नाफरमानी करेगा वो दोज़ख में जाएगा। अब कलम जो है अल्लाह के हुक्म के मुताबिक उसने लिखना शुरू कर दिया कि आदम अलैहिस्सलाम की उम्मत अल्लाह की इताअत करेगी तो जन्नत में जाएगी और अल्लाह की नाफरमानी करेगी तो दोज़ख में जाएगी। इसी तरह शीस अलैहिस्सलाम की उम्मत अल्लाह की इताअत करेगी तो जन्नत में जाएगी, नाफरमानी करेगी तो दोज़ख में जाएगी। चलते चलते हज़रत ईसा रूहुल्लाह तक वो कलम चली कि ईसा रूहुल्लाह आएंगे, उनकी उम्मत जो इताअत करेगी वो जन्नत में जाएगी, जो नाफरमानी करेगी वो जहन्नम में जाएगी। लेकिन जब मेरे और आपके आका इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की बारी आई तो लो कलम आदत के मुताबिक जैसे लिख रही थी, उसने वही लिखा कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत इताअत करेगी उनकी तो जन्नत में जाएगी। अब लिखने लगी थी कि अगर नाफरमानी करे तो ये दोज़ख में जाएगी। अभी लिखा नहीं, कलम ने लिखने का इरादा किया, अल्लाह जल्ल वाला जलाल में आ गया। अल्लाह जल्ल वाला जलाल में आया, तअद्दब या कलम, ए कलम अदब से, कलम फट गया। अल्लाह के हैबत वाले जलाल वाले खिताब से कलम फट गया। उस कलम को ये नहीं पता कि वो सारे नबियों को बराबर ही समझ रहा था, उसे ये नहीं पता था अब तो वो है जिनके सदके सारे नबियों को ताज मिले हैं। ये तो अल्लाह के महबूब हैं, इन्हीं के सदके कायनात सजी है, इन्हीं के सदके जलवे हैं, इन्हीं के सदके शमे हैं, इन्हीं के सदके लाइटें हैं, इन्हीं के सदके बहारें हैं, इन्हीं के सदके शम्सो कमर है, इन्हीं के सदके लैलो नहार है। और अल्लाह ने इन्हीं के सदके तो अपने आप को जाहिर किया है, इन्हीं को तो अल्लाह ने राजी करना है। बाकी सारे नबी कहते रहे मालिक राजी हो जा, राजी हो जा, लेकिन मेरे और जब आपके आका है अल्लाह फरमाता है सारे मुझे राजी करना चाहते हैं, महबूब मैं तुझे करना चाहता हूं, मैं तुझे। अल्लाह या रसूल अल्लाह या। अब सुने जो बात करने लगा हूं, कलम फट गया। अब समझ आइए उम्मत मुस्तफा का मकाम किसकी वजह से? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, कि रसूलुल्लाह की उम्मत के लिए लिखने लगी थी कि वो नाफरमानी करे तो जहन्नम में चले जाए। इतना इरादा किया। जो नबी के वालिदैन को जहन्नम की जहन्नमी कहे, जरा बोलो, जो असहाबे रसूल में से किसी को जहन्नमी कहे या आले रसूल में से किसी को कहे या औलिया इज़ाम में से किसी को कहे, उसका क्या हाल होगा और रब उसका क्या हशर करेगा। जब कलम ने इतना सोचा कि ये उम्मत नाफरमानी करे तो जहन्नम में जाए, लिखा नहीं, उस पे रब इतने जलाल में कलम फट जाए तो जो कुत्ते हुजूर के यारों पे बोलते हैं उनका रब क्या हाल करेगा। समझ आ रही कि नहीं आपको? ये उम्मत मुस्तफा को शर्फ हुजूर की वजह से मिल रहा है। जब ऐसा हुआ कलम फट गया, फिर अल्लाह ने अपनी शान के लाए, फिर उसको कलम को जिंदा किया, ये फरमाया लिख। उसने कहा अब पता क्या लिखूं। पहले तो वही दस्तूर जो सबके लिए लिख रही थी, कहा सारों को एक जैसा समझा है, सबसे और क्या आला जो कहते हैं खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आना हमारा नबी, सबसे औला आना हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, मुल्क के कौनैन में अंबिया ताजदार और ताजदारों का आका हमारा नबी।
ہر ایک جیسا نہیں. یہ پتہ نہیں کون سے ایک جیسے کا سبق پڑھ بیٹھے ہیں, قلم پھٹ گئی اور ایک جیسا سمجھ رہی ہیں سب کو. یہ تو یار کی امت ہے. اب یار کو دیکھ. اب مالک بتا کیا لکھوں؟ لکھ امت مذنبۃ ورب غفور. لکھ یہ محبوب کی امت گناہ کرنے والی ہوگی, یہ محبوب کی امت گناہ کرنے والی ہوگی, اور رب غفور, اور یہ گناہ کرے گی, رب بخشے گا. کیا پہلے تھا دستور ہر نبی کی امت کا کہ نیکی کریں گے تو جنت, برائی کریں گے تو دوزخ میں. جب امت مصطفیٰ کی باری آئی کہا اب وہ دستور نہیں چلے گا, یاروں کے لیے دستور اور ہوتے ہیں, یاروں کے لیے قانون اور ہوتے ہیں. فرمایا اب لکھ امت مذنبۃ ورب غفور, یہ امت گناہ کرے گی اور پھر رب انہیں بخشے گا, رب انہیں بخشے گا. پہلا حضرت نے کس طرح کہا, ما خطا آرے متو بخشش کنی نارائنی غفور میزنی, اللہ اللہ زی طرف جنوا خطا, اللہ اللہ ذاتر پر وہ خطا. مالک ہم گناہ کرتے ہیں اور تو کہتا ہے میں معاف کرتا ہوں. ہم گناہ کرتے ہیں تو اعلان کرتا ہے میں غفور الرحیم ہوں, میں تمہارے محبوب کا مالک ہوں, تم اس کے امتی ہو, تم سے خطا ہوگی میں تمہیں بخشوں گا. اللہ اللہ سی طرف جرم و خطا, اللہ اللہ ہماری طرف سے جرم و خطا ہے, خالق کائنات کی طرف سے عطا ہے, اللہ کی طرف سے کرم ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے والد محترم کہتے ہیں دیکھو موسیٰ کلیم اللہ, دیکھو نبی ہیں, معصوم ہیں, ہر گناہ سے پاک ہیں. انہوں نے کہا رب مجھے اپنا آپ دکھا, کہا نہیں, لن ترانی نہیں. اور آدم علیہ السلام کتنے سال تک ایک بول پہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے رہے, کب جا کر توبہ قبول ہوئی. لیکن اس امت کو کیا کہا جا رہا ہے, اے امت مانگ, ربکم ادعونی استجب لکم, اے میرے محبوب کی امت تم مجھے مانگو. وہ خود کہہ رہا ہے اور مجھ سے مانگو تو میں تمہیں عطا فرماؤں گا. نبی مانگ رہی ہے, رب انہیں نہیں دے رہا, اور ہم گناہگار لاکھوں کروڑوں گناہ کیے ہوئے پھر بھی رب کہتا ہے تو میرے محبوب کے امتی ہونا, اس لیے تم مانگو. میرا وعدہ ہے جب تم مجھ سے مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا. اب کوئی یہ نہ کہے کہ اس امت کو نبیوں سے بڑھا دیا, اور نہیں, نبی اصل نبی ہیں, وہ بھی اصل نبی ہیں. ہمیں تو آمنہ کے لال کے صدقے سے یہ دولت مل رہی ہے, یہ حضور کے صدقے سے. یہ کس کی بات کی, امت مرحومۃ, یہ امت مرحومہ ہے, امت مذنبہ ہے. آخری حدیث سے بات یہ آپ سماعت فرمائیں, آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا. اس میں یہ جو ہے یہ تورات میں حدیث, یہ تورات میں موجود ہے, اور یہ دلائل النبوہ ہے, خصائص کبریٰ میں بھی یہ موجود ہے. لیکن اس میں یہ جب آپ شان سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے, کیونکہ مجھے بتایا گیا کہ حفاظ کرام یہاں موجود ہیں اللہ کے فضل و کرم سے, تو ان کی حوصلہ افزائی بھی کرنی ہے. تو اس حوالے سے ہم یہ حدیث پاک کا نور آپ کے سامنے یہ رکھتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صدقے سے اس امت کو کیا شرف ملا, اس امت کو کیا مقام ملا ہے. پھر جب یہ شرف سامنے رکھیں تو پھر بندہ ہو احسان مند تو پھر کبھی بھی نہیں بولے گا. نماز 5 وقت کی ہو جائے گی, والدین کا ادب ہو جائے گا, بڑوں کا احترام ہو جائے گا, سچ و جھوٹ کی تمیز ہو جائے گی, حلال و حرام کی تمیز ہوگی, آنکھ پکیزہ ہو جائے گی کہ ہم میں اتنی شرف ملے تو ہم کیا کر رہے ہیں, ہمیں کرنا کیا ہے. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام یہ تورات میں ذکر پڑ رہی ہے, کس کا, امت مصطفیٰ کا صلی اللہ علیہ وسلم. اب سنو وہ ذکر کیا تھا, ذکر یہ تھا, کہتے ہیں کہ مالک میں تختیوں میں پاتا ہوں ایک امت ہے جو سابق ہے. ذرا بولیں میرے ساتھ, ایک امت ہے جو سابق میں آتا ہے کہ نہیں آپ کو, ایک امت ہے جو آخر ہے اور ایک امت ہے سابق ہے. فاجعلھا امتی, اے اللہ یہ امت مجھے دے دے. کیا کہا, ذرا توجہ فرمانا, اے اللہ یہ امت, اس کی شان کیا ہے. فرمایا کہ آخر میں آئیں گے, کیا ہوں گے, اور پہلے جائیں گے. ابھی نہیں آپ سمجھے کیا جملہ ہے. تورات میں پڑھا کہ ایک امت ہے جو آئے گی آخر میں لیکن جائے گی پہلے, جائے گی. مطلب اس کا کیا تھا. اب سنو, ہمارے آقا آخری نبی ہیں, ہماری کتاب آخری کتاب ہے, اور ہم آخری
امت ہیں، یہ شرف ہمیں حاصل ہوا کہ حضور بھی آخری نبی، کتاب بھی آخری، امت بھی آخری، اب یہ کسی کے سامنے رسوا نہیں ہوگی۔ تو موسیٰ کلیم اللہ نے کہا ہماری جو آخر میں آنے والی امت ہے یہ مجھے دے دے، کیونکہ آخر ایک شان ہے، اور سابق جو پہلے جائیں گے کہاں؟ جنت میں، یہ امت مجھے دے دے۔ میرے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے سارے نبیوں پر اس وقت تک جنت میں داخل ہونا حرام فرما دیا ہے جب تک کہ میں جنت میں داخل نہ ہو جاؤں، اور سارے نبیوں کی امتوں پر اس وقت تک جنت میں جانا حرام کر دیا ہے جب تک کہ میری امت جنت میں داخل نہ ہو جائے۔ اس لیے موسیٰ کلیم اللہ نے کہا کہ وہ امت آخر ہوگی، آئے گی بعد میں تو جنت میں پہلے جائے گی۔ اب آپ کو خوشی نہیں ہے؟ آپ کو اس میں کہ اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ آپ آخر میں آ کر جنت میں حضور کے ساتھ سب سے پہلے جنت میں جائیں گے۔ اب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اس کے ساتھ دوسرا شرط بیان کیا، وہ کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تورات میں مالک پایا ہے، کیا پایا ہے؟ کہ اس میں یا رب ایسے لوگ ہیں کہ جن کے سینوں میں قرآن ہوگا، جن کے سینوں میں کیا ہوگا؟ قرآن ہوگا، اور جن کے سینوں میں قرآن ہوگا مالک، اور ان کی زبان پہ قرآن آئے گا، وہ قرآن کی تلاوت کریں گے۔ فَاجْعَلْهَا أُمَّتِي، یہ امت مجھے دے دے۔ اللہ پاک نے فرمایا تِلْكَ أُمَّةُ أَحْمَدَ، موسیٰ یہ امت مصطفیٰ ہے، یہ جس کی تم نے شان پڑھی ہے یہ کون سی امت ہے؟ یہ امت مصطفیٰ ہوگی کہ جن کے بچے بچے کے دل میں قرآن ہوگا اور ان کی زبان پہ تلاوت آئے گی، یہ امت مصطفیٰ ہیں۔ پھر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ایک اور شان پڑھی کہ یہ صدقہ بھی کھائیں گے اور ثواب بھی پائیں گے، صدقہ بھی کھائیں گے ثواب بھی پائیں گے۔ کہا مالک یہ امت مجھے دے دے، فرمایا یہ بھی امت مصطفیٰ ہے، یہ بھی امت مصطفیٰ ہیں۔ تلک امت احمد، یہ بھی امت احمد ہے۔ پھر موسیٰ کلیم اللہ نے ایک اور شان پڑھی کہ یہ گناہ کا ارادہ کریں گے، گناہ کا ارادہ کریں گے اور 100% نہیں کریں گے، اسے ترک کر دیں گے، اللہ اس پہ بھی نیکی لکھ دے گا۔ اور اگر یہ نیکی کا ارادہ کریں گے، نیکی نہیں کر پائیں گے، اللہ وہ بھی لکھ دے گا۔ کہا مالک یہ امت مجھے دے دے، فرمایا یہ بھی امت مصطفیٰ ہے، یہ بھی امت مصطفیٰ ہے۔ پھر ایک اور شان بڑھی کہ یہ امت میری مرحومہ ہے، یہ امت ایسی ہے کہ اللہ ان پہ رحم فرماتا ہے۔ کہا کہ وہ ان کی نشانی کیا ہے؟ وہ حمادون، وہ اللہ کی بڑی تعریف کرنے والے ہیں، اللہ کی بڑی شان بیان کرنے والے ہیں۔ کہا یہ امت مجھے دے دے، فرمایا یہ بھی امت مصطفیٰ ہے، یہ بھی امت مصطفیٰ ہے۔ اب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام سوال کر رہے ہیں اور شان امت کے پانے ہیں کہ انہیں مال فہ ملے گا، یعنی مفت کا مال ملے گا، تو یہ مان لیں گے۔ کہا یہ امت یہ مجھے دے دے، کہا یہ بھی امت مصطفیٰ ہے۔ اس طرح ایک اور امت کی شان بڑھی، کہا یہ بھی امت مصطفیٰ ہے۔ 9 بار اس میں آیا ہے کہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے 9 بار تورات میں یہ شان پڑھی، بلکہ آتا ہے 70 مرتبہ۔ کتنی؟ 70 شانیں اس امت کی موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے پڑھی، اور موسیٰ علیہ السلام بار بار کہتے اے مالک یہ امت مجھے دے دے، یہ امت مجھے دے دے، اور اللہ پاک فرماتا ہے یہ امت مصطفیٰ ہے، یہ امت مصطفیٰ ہے، یہ امت مصطفیٰ ہے۔ جب دیکھا کہ رب یہ امت نہیں دیتا تو پھر موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام عرض کی مالک اگر یہ امت نہیں دیتا تو موسیٰ کا تاج نبوت لے دے اور محمد کا غلام بنا لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، یا علی، زندہ باد۔ اب میں جو عرض کر رہا تھا کہ اللہ کے نبی موسیٰ کلیم اللہ اور دیگر انبیاء کرام نے یہ چاہا کہ اللہ پاک ہمیں آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دے، لیکن آپ کتنے خوش قسمت ہو کہ بن مانگے اللہ پاک نے آپ کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا، اور یہ شرف عطا فرمایا کہ جو نبیوں کو مانگ کے نہیں ملا تمہیں رب نے بن دیکھے عطا فرما دیا ہے۔ اس لیے میرے امام اہل سنت اشعر رضا فاضل بریلوی نے کہا تھا اوے وہ ہمارے نبی، وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی، وہ ہمارے نبی، ہم ان کے امتی۔ اے امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزمی ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ جل وعلا سے دعا ہے کہ اپنے محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے
ہمیں اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل محبت اور آپ کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔